रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज की गुफ्तगू के लिए जो मौजू मुंतखब किया गया है शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये ज़रा खुद मौजू भी चाहता है कि उसकी थोड़ी तशरीह कर ली जाए, क्योंकि आम आदमी को ज़रा ये शुरूत जो है ना, शुरता तो हमें मालूम है सऊदी अरब में होता है, लेकिन शुरूत का आमतौर पर पता नहीं है। ये शराइत समझ लीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शराइत क्या है, तकाज़े क्या हैं, यूँ कह लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े क्या हैं। और ज़रा इल्मी सा अंदाज़ इख्तियार किया गया शायद मुख्तसर रखने के लिए, तो इसलिए बहुत से लोगों को शायद उसका समझ ना आई हो कि क्या बात कही। बहरहाल देखें, एक मसला ये है ईमान का, एक उसका पहलू वो है कि जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी कोई नाप तोल कर सकते हैं। यानी एक आदमी शहादत देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये एक शहादत है और ये शहादत सुनी जा सकती है। ये वो आदमी है जिसने ये शहादत दी है और ये वो आदमी है जो इस शहादत का इनकार कर रहा है। लेकिन ये कि इस शहादत का जो महल है और मकाम है वो है इंसान का दिल। अब वो ये गवाही दिल से दे रहा है या दिल से ये गवाही नहीं दे रहा, ये किसी इंसान के जानने के बस की बात नहीं है। अब आप देखें कितना एक अजीब मामला है कि जिस शय को हम ईमान कहते हैं उसका ताल्लुक दिल से, और हम जान नहीं सकते कि इसके दिल में है क्या। तो अब इसका कोई हल निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? तो हल उसका ये है कि जितना हम जान सकते हैं हम उस पर इन्हिसार करेंगे, उससे आगे को हम नहीं देखेंगे। उससे आगे वो देखेगा जो दिल को देख सकता है, और वो एक ही ज़ात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की है, जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। तो ये हम उसूली तौर पर मानते हैं कि ईमान के दो दर्जे हैं, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब। लेकिन मेरे और आपसे जो मुतल्लिक चीज़ है वो कौन सी है? इकरारुन बिल लिसान। और ये जो तस्दीकुन बिल क़ल्ब है, ये किससे मुतल्लिक है? अल्लाह से मुतल्लिक है। ये हम नहीं जानते, ये अल्लाह जानता है, और आखिरत में सारे फैसले इसकी बुनियाद पर। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आप आखिरत के एतबार से बात करेंगे तो वो उस ईमान की बात होगी जिसमें यकीन की कैफियत होती है और शक का कांटा नहीं होता, और वो तस्दीक क़ल्बी होगी, जिसे सूरह हुजरात में बयान किया, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू। मोमिन तो बस वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक में नहीं पड़े। शक कहाँ पड़ता है? ज़बान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहते हुए तो शक नहीं होता, शक दिल में होता है। और शक के मुकाबले में जो कैफियत होती है वो क्या होती है? यकीन की कैफियत है। कोई शक नहीं, यानी यकीन है। तो यकीन कहाँ होता है? वो भी दिल में होता है। तो इसलिए ये जो तस्दीकुन बिल क़ल्ब है या यकीन क़ल्बी जैसे हम कहते हैं, ये दिल का मामला है। और ये हवाले किसके हैं? जांचे परखे देखे कौन? अल्लाह ताला। मैं और आप क्या देखेंगे? इकरारुन बिल लिसान देखेंगे। जब मैं और आप ये देखेंगे तो हर वो शख्सियत, हस्ती कि जिसके साथ ये लिमिटेशंस हैं कि वो दिल नहीं देख सकता, उसको भी मजबूरन वही देखना होगा जितना कि वो देख सकता है। तो जो हमारे फुक़हा थे, जो हमारे मुतकल्लिमीन थे, जिन्होंने हमारे अकायद को डिफ़ाइन किया है, वो भी सारे के सारे ज़ाहिर इंसान थे, वो भी किसी के दिल के अंदर झांक कर नहीं देख सकते थे। तो वो भी उसी पर इन्हिसार करेंगे जिस पर मैं और आप इन्हिसार करने पर मजबूर हैं। लिहाजा यही शहादत कौली ही किसी के मुसलमान होने के लिए कफ़ायत करती है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, ये चीज़ें पढ़ी तो बहुत पहले थी, फिर हम ज़ाहिर सारा तकरीर वगैरह का मौजू कुछ और हो गया, तो ज़रा ये आम तौर पे मुस्ताज़र नहीं होती।
لیکن یہ کہ جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، مجمع علیہ عقیدہ ہے، جس پر تمام اہل سنت متفق ہیں، یعنی اہل سنت سے مراد کیا ہے؟ اب تو ہمارے ہاں کوئی ایک پارٹی اٹھتی ہے کہتی ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو اس کا مطلب یہ باقی سب کی چھٹی کر دی انہوں نے. تو جب میں اہل سنت کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب آپ کو یہ نہ سمجھ لیں کہ میں صرف شبان المسلمین کی بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اہل سنت میں تمام یہ جو مذاہب اربعہ ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. ہم اہل سنت میں اہل حدیث حضرات کو شامل کرتے ہیں. یہ سارے لوگ ایک تو دیکھیں نا، ایک تو وہ فرقے ہیں جن کو امت نے اپنے سے کاٹ دیا، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، مرجیہ ہیں، یہ جو مختلف فرقے ہیں جن کو گمراہ فرقے قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اہل تشیع حضرات ہیں، ان کو اہل سنت میں شامل نہیں کیا جاتا. اصل میں یہ دو بڑے گروہ بنتے ہیں، ایک اہل تشیع اور ان کے مقابلے میں اہل تسنن. تو اہل تشیع کے مقابلے میں جتنے باقی جو ہے نا مسالک یا مکاتب فکر، ان کو ہم اہل سنت کے مکاتب فکر مانتے ہیں. یہ جو سارے ہیں، اگرچہ کہ آپ کو ان کے اندر بڑا اختلاف نظر آئے گا، لیکن عقیدے کے اس مسئلے پر سارے کے سارے متفق ہیں. مجمع علیہ موقف ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لا نکفر اہل القبلہ، جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز، یعنی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے. یہ اصل میں فرق کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ فرق کر رہا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ. یعنی جسے تفریق کیا گیا نا وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے، اس دین کے دعوے دار تین ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں. تو جو ہم مسلمانوں کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، ہم اس کی تکفیر نہیں. تکفیر کس کی ہوگی؟ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، یعنی یہود ہوں یا نصارہ ہوں. پھر اس کے آگے تھوڑی اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے. من صلی صلاتنا، جو ہمارے طرح سے نماز پڑھے. اور مزید بات آ گئی واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے، یعنی یہ کہ جب نماز پڑھے تو اس کا رخ ہمارے قبلے کی طرف ہو. واقعہ ذبیحنا، اور ہمارے جو ذبیحہ ہو، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور، اس کو وہ کھا لے، اسے حرام نہ سمجھے. تین شرطیں جو مجھے معلوم ہے وہ یہ لگائی گئی ہیں کہ جو یہ تین کام کرے ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے. اگرچہ کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ استثناءات پھر وہ علیحدہ ہوں گے. مگر کسی نے ضروریات دینی میں سے کسی کا انکار کر دیا، اب اس نے یہ تین کام تو نہیں کیے، لیکن وہ کہتے ہیں دین میں نماز ہی نہیں ہے، تو اب وہ اس تین کاموں میں سے ایک کام تو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے روزہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان تین کاموں میں سے نہیں ہوا، لیکن وہ بھی ضروریات دینی میں سے تھا، لہٰذا اس کی تکفیر کا سبب ایک علیحدہ بن جائے گا. یا جیسے کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوگا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ ایک علیحدہ سبب بنا ہے. لیکن جو بنیاد ہے جس پر سب متفق ہیں اور جو متفقون علیہ ہیں، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا. تین اس کی شرطیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ نماز پڑھے ہمارے طریقے پر، اور جیسے ہم پڑھتے ہیں. اچھا، اس میں یہ جو اختلاف ہو جاتا ہے نا، یہ رفع یدین اور یہ جو ہے نا اپنا بغیر رفع یدین کے یا امین بالجہر کے یا فاتح خلف امام کے، یہ اصول میں اختلاف نہیں ہے. نماز کا سٹرکچر سب کا ایک ہے. دیکھیں نا، 2 فرض فجر کے، 4 فرض جو ہے نا ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے. اس میں کوئی اہل تسنن کے جتنے میں نے آپ کو گنوائے ان میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. قیام، رکوع، سجود، یہ جو فرائض ہیں نماز کے، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. تو یہ ان جو سٹرکچر ہے نا، جیسے یہ بلڈنگ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک ہی ہیں. باقی یہ اگر اختلاف ہے تو بھئی یہاں پہ ٹائل سفید لگانی ہے یا کالی لگانی ہے، اور یہ کہ براؤن لگانی ہے یا ریڈ لگانی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. یا ٹائلیں لگانی ہیں یا یہ کہ وہ پلیٹ لگانی ہے، کیا کرنا ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی یہ ساری چیزیں فروعات میں آتی ہیں، اصول میں نہیں آتی. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے. لیکن یہ ساری بات کا جو تعلق ہے، دیکھیے کس مجبوری کے ساتھ ہے. اس مجبوری کے ساتھ ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے دل میں ہم جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، اور اس کی قول کو ہم اعتبار کریں گے، اور اگر وہ یہ 3 کام اس طریقے سے کر لے جیسے ہم کرتے ہیں تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، اس کی تکفیر نہیں کریں گے. یہ ہے وہ پہلی بات جو سمجھنے کی. لیکن آپ خود سوچئے، کیا سارا اسلام یہی ہے؟ یہ اس مجبوری کا نتیجہ ہے جو میں نے بتایا نا. ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کے دل میں نہیں جان سکتے. آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے، کیا بس اس نے یہ 3 کام کر لیے وہ نجات پا جائے گا؟ جو یہ سمجھے نا کہ جس نے صرف یہ 3 کام کر لیے وہ آخرت میں بھی نجات پا لے جائے گا، وہ یوں سمجھ لیں کہ گمراہ جو فرقہ تھا نا مرجیہ، جو کہتے تھے کہ بس ایمان کافی ہے، قولی شہادت کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک ایکسٹینڈڈ صورت ہے بس، کیونکہ وہ کسی عمل کے قائل نہیں تھے.
آپ نے اس میں 2 اعمال شامل کر دیے، نماز، اور نماز میں پھر یہ بھی شامل کر دیا استقبال قبلہ، اور اس کے ساتھ ذبیحہ شامل کر دیا۔ 2 اعمال جس نے کر لیے تو گویا اگر آپ یہ سمجھیں کہ بس یہ 3 کام کرنے کے نتیجے میں نجات ہو جائے گی تو گویا مرجیہ ہی کے عقیدے کو فالو کر رہے ہیں۔ جہاں تک نجات کا تعلق ہے وہ ایمان حقیقی کے بغیر نہیں ہوگی۔ ہاں خان رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کوئی رمق تو ہو، لیکن اگر یقین قلبی کی صورت نہیں ہے تو آخرت میں نجات نہیں۔ اب اس پر تو میرا خیال ہے جو ابھی جو میں نے بات کی آخرت کی نجات نہیں ہے، اس پہ تو نص قطعی جو ہے نا وہ سورہ صف کی آیت ہے، آیت نمبر 10 اور 11، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ اس کا مطلب وہ تجارت کیے بغیر دردناک عذاب سے بچت نہیں ہے۔ کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کون سا ایمان؟ ابھی دل والا ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ نجات کے لیے جو ایمان درکار ہے وہ کون سا ہے؟ تصدیق قلبی والا ایمان ہے۔ خطاب کس سے تھا؟ ایمان والوں سے تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تو جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو مراد کون ہے؟ وہ جنہوں نے وہ پہلی 3 شرطیں پوری کر لی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ ایمان والے ہو گئے، ان کی تکفیر نہیں ہوگی، ان کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجات کی شرطیں کیا ہیں، عذاب علیم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس 2 اور ہیں، یہ جو آپ نے اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے، یہ تصدیق کی صورت اختیار کر دے، دل میں یقین کی صورت اختیار کر لے۔ اور دوسری شرط کیا جی؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ دوسری شرط ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کی نجات کے اعتبار سے جو شرائط ہوں گی وہ کچھ اور ہیں، دنیا میں قانون بنانے کے اعتبار سے جو شرائط ہوں گی کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ کچھ اور ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا۔ یہ اب بتانے چلا ہوں کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ بتانے کے حوالے سے میں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے اسی جگہ پہ کھول دوں تو وہ اگلی بات بھی سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے ہمارے جو عقیدے کی سطح کی بات ہے نا، اس میں توحید، جس کے بغیر عقیدہ کامل ہی نہیں ہوتا، اور توحید کا جو اعتقادی پہلو ہے، علمی پہلو ہے، نظری پہلو ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ کس اعتبار سے ایک ماننا؟ اس کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی خلاقی میں کوئی اس کا، فاطر السماوات والارض تنہا ہے نا، یا آسمان زمینیں بنانے میں کسی نے اس کی مدد بھی کی ہے۔ اب میں وہ آیتیں تو نہیں پڑھ سکتا، بہت ٹائم لگ جائے گا نا، میں صرف آپ کے سامنے تھوڑے تھوڑے اشارے کر رہا ہوں۔ اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی خلاقی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی رزاقی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ ایک بات اور بھی سوچیں، اس کے مالک ہونے میں کوئی شریک ہے اس کا؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بادشاہ ہونے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ حکمران ہونے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ بادشاہ اور حکمران ایک ہی بات ہوتی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا حکم چلنا چاہیے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ ہم یہ بھی مانیں، لا الہ جب ہم کہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جیسے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، جیسے ہم اللہ کے علاوہ کسی سے غیب میں استعانت نہیں طلب کر سکتے، جیسے ہم اللہ کے علاوہ اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنے کا حق نہیں رکھتے، اسی طرح اللہ کے سوا کسی کو حکمرانی کا حق بھی نہیں دے سکتے، حق کے ملکیت بھی نہیں دے سکتے، اور خالق ہونے کا حق بھی کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ نہ کوئی بھگوان بنانے والا ہے، نہ کوئی اور جو ہے بنانے والا ہے، بنانے والی ذات ایک ہی ہے۔ اس کو بھی تو کچھ نتیجے نکلیں گے نا۔ مطلب مالک اگر اللہ ہے تو جسم میرا ہے یا اللہ کا ہے؟ تو اگر جسم اللہ کا ہے تو میرے پاس میری اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ امانت کا رشتہ ہے۔ مالک وہ ہے، میرے پاس امانت ہے، اسی لیے تو میں خودکشی نہیں کر سکتا۔ میرا ہوتا تو میرا ہے، میری مرضی ہے۔ دیکھیں نا،
دنیا میں اللہ نے ہمیں عارضی تصرف دیا ہے، مثلا بکری میری ہے، اللہ نے کہا تیری ہے، تو اس بکری کے بارے میں اگر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اسے ذبح کروں تو کوئی قانون ہے جو مجھے روکے کہ ذبح نہیں کر سکتے؟ یہ جسم کے بارے میں مجھے یہ حق کیوں نہیں ہے؟ جیسے بکری میری ہے ایسے ہی جسم بھی تو میرا ہے نا، اس کا حق کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے جان لے لوں؟ کہ نہیں، حرام موت ہے، کیوں؟ جسم میرا نہیں ہے، یہ جس کا تھا اس نے مجھے تفویض نہیں کیا، اس نے امانت میرے پاس رکھا ہے۔ اور اب اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، اس جسم کے اوپر حکم چلانے کا اصل حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر میں اپنا حکم چلاؤں گا تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گویا میں نے اپنی مرضی کو اپنا الہ بنایا ہے، اللہ کو الہ نہیں مانا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشی کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اب میری خواہش ہے کہ میں شراب پیوں، اور میں نے اللہ کا حکم توڑ کے شراب پی لی، تو میں نے کچھ سجدہ تو نہیں کیا نا، شراب کو پی ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں پیتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو یہ در حقیقت میں نے اپنے نفس کو کیا بنایا ہے؟ الہ بنایا ہے۔ اور جب الہ بنا لیا ہے تو اب یہ بن گیا ہے اس کے ساتھ شریک۔ تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ پہلو عام طور پہ، یعنی ایک اعتقادی طور پر، علمی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو الوہیت والے پہلو پر تو ہم بہت بحث کرتے ہیں اور اسے خوب اجاگر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ والا جو پہلو ہے اس کو علمی طور پر بھی نہیں بیان کرتے، اپنی گفتگو میں بھی نہیں لے کے، آن بھی نہیں کرتے، عمل کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں عمل کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پہلے تو اعتقاد تو ادھر سے تو درست ہو نا، افکار کی تو تطہیر ہو، عقیدہ کی تو ستھرائی کی جائے۔ اس سطح پر آ کے ہم حکمران دنیا داروں کو مان لیتے ہیں جو اپنے احکام نافذ کر رہے ہوتے ہیں۔ دفعہ 302 مجریہ 1837، اور 1837 میں کون حکمران تھا بھائی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ جاری ہوا تھا 1837 میں، وہ آج بھی نافذ العمل ہے۔ تو یہاں پہنچ کے اب یہ چیز ہم بیان تک نہیں کرتے، لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ وہ ایک شخص گزرا ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسے شاعری بھی نہیں آتی تھی، ٹیکنیکل غلطیاں کرتے تھے، علامہ اقبال۔ ہاں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ توحید کبھی ایک زندہ طاقت ہوتی تھی، زندگی کے اوپر وہ اثر کیا کرتی تھی، زندگی پر اس کے اثرات مترتب ہوتے تھے، عملی زندگی پر، اور اب ایک علمی مسئلہ بن کے رہ گئی ہے۔ اس علمی مسئلے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں بچی ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ علمی مسئلہ بھی ادھورا بیان ہوتا ہے، آدھی توحید بیان ہوتی ہے جو مذہب سے بحث کر رہی ہوتی ہے، وہ توحید نہیں بیان ہو رہی ہوتی جو زندگی کے دوسرے گوشوں سے بحث کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم علمی توحید بیان کر کے بس کر دیں تو یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ علمی تقاضا تو ہم نے پورا کر لیا، اصل میں جو مانگ تھی اور ڈیمانڈ تھی اور مطالبہ تھا وہ اس کے عملی، یعنی سچا اور جھوٹے ہونے کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ تو اس سے نکلنا ہے کہ آپ نے عملی تقاضے پورے کیے یا نہیں کیے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے آپ سے بڑی شدید محبت ہے، اعلان کرتا ہوں، بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، ساری دنیا کو بتاتا ہوں۔ اچانک آپ کو کوئی چیز ضرورت پڑ گئی مجھ سے جو میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مجھ سے طلب کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ گر جان طلبی عذر نیست، گر مال طلبی سخن درمیان است۔ اگر آپ مجھ سے جان کا مطالبہ کریں گے میں بالکل عذر نہیں کروں گا، آپ کے اوپر واری چلا جاؤں گا، جان دے دوں گا، گردن کٹا دوں گا، چونکہ یہ آپ مطالبہ نہیں کریں گے، کون پاگل آپ سے یہ مطالبہ کرے گا؟ تو گر جان طلبی عذر نیست، کوئی عذر نہیں ہے، میں فوراً پیش کروں گا، وفاداری ہے میری آپ کے ساتھ۔ گر مال طلبی، لیکن اگر کوئی چیز مانگیں گے مجھ سے، سخن درمیان است، پھر بیچ میں بہانے آئیں گے۔ تو جب یہ بات ہوگی تو کیا میرا وہ محبت کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے نا؟ تو جب تک عملی تقاضا سامنے نہ آئے، عقیدے کے سچے اور جھوٹے ہونے کا پتہ نہیں لگتا۔ تو دنیا میں بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ جو بات میں نے شروع کی تھی نا کہ ہم تکفیر تو نہیں کریں گے وہ 3 باتوں کے علاوہ، وہ 3 باتیں جو کر لے اس کی تکفیر نہیں کریں گے، لیکن اس کے دل کی کیفیت کیا ہے وہ اس کے اعمال سے معلوم ہو۔ یہ جو اعمال سے دل کی کیفیت معلوم ہونا ہے، اور یہ جو ایمان کا جو دوسرا قلبی درجہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چند آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
سورہ بقرہ کا دوسرا ہی رکوع ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو آ کے شہادت دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جو شروع میں نے آیت پڑھی ہیں، یہ میں ابھی اس کو آگے رکھ رہا ہوں، لیکن اس سے ملتی جلتی آیتیں آپ کو قرآن مجید میں بہت ملیں گی کہ جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، مومن وہ نہیں ہیں، تو وہ کون ہیں؟ قرآن انہیں کہتا ہے یہ منافق ہیں، کافر نہیں کہا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے منافق ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب یہ منافق آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ گواہی سچی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے؟ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، صحیح گواہی دے رہے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے رسول ہیں، یعنی گواہی جھوٹی نہیں ہے، گواہی سچی ہے۔ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو کس معنی میں جھوٹے ہیں؟ یہ گواہی دل سے نہیں دے رہے ہیں، زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن ان کے دل میں یہ بات جاگزی نہیں ہے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں۔ ان منافقوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، اور وہ جب مرا ہے تو اسے کہاں دفن کیا گیا ہے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں۔ اور اسے کفن کس نے دیا ہے؟ کپڑا کفن کا کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا ہے اس کے لیے کفن کے طور پر۔ اور اس وقت تک ابھی نماز جنازہ منافقین کی پڑھنے سے روکا نہیں گیا تھا، تو اس کی نماز جنازہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ تو کیا دنیا کا سٹیٹس کیا ہے اس کا؟ مسلمان کا۔ آخرت کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ منافقین جو ہیں آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دیکھیے وہ سب سے نچلے درجے سے اوپر کون ہوں گے؟ مشرکین۔ کون سے مشرکین؟ بت پرست مشرکین۔ اس سے اوپر والا درجہ ہے وہ اہل کتاب یہود، اور پھر اس نصارہ، اور اس طرح کرتے کرتے سب سے اوپر والے درجے میں جو امت مسلمہ کے گناہگار ہوں گے وہ ہوں گے۔ لیکن جو منافقین ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے۔ اور اس کا تعلق اگر دل میں ایمان نہیں ہے اور زبان سے دعویٰ آپ نے کر دیا ہے تو اس کا تعلق کس چیز سے؟ اب اس پر جو وعیدیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے وہ ایمان جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کے کچھ عملی تقاضے ہیں جو اگر آپ پورے نہیں کریں گے تو یہ ایمان کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ کم از کم وہ یہود میں آؤ گے، نصارہ میں آؤ گے، کافروں میں آؤ گے، ایک درجہ تو بچ جاؤ گے، نہیں تو اس نچلے درجے میں جاؤ گے، آخری گڑھے میں جاؤ گے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ طرز عمل کیا وجود میں آتے ہیں، عملی کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر وہ ایمان دل میں جاگزین نہ ہو۔ قرآن مجید سے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے اسلام کے آسان احکام پہ، جو آسان کون سے ہوں گے؟ جو معاشرے میں مروج ہیں، جو رائج ہیں، جن پر عمل کرنے سے معاشرہ ریئیکٹ نہیں کرتا، کوئی مزاحمت نہیں کرتا، کوئی مخالفت نہیں کرتا، ان کے کرنے سے کوئی مصیبت نہیں آتی، یہ جو آسان احکام ہیں ان پر تو عمل ہوگا۔ اور جو ہی کوئی مشکل حکم سامنے آئے گا تو ہم مجبوری پر کوئی اور مسئلے یہ ہے وہ ہے کر کے اسے جان چھڑانے جائے گا۔ اسی بات کو اسی رکوع میں جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے نا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلما اضاءت علیہم مشوا فیہ، جب ان پر روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا چھاتا ہے یعنی مشکل پیش آتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مشکل میں نہیں چلتے، آسان کاموں میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نماز پڑھنے عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں آئے گا، اعلان بھی کرے گا یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا خیال رکھو، یہ وہ سارے تقریر بھی فرمائے گا۔ لیکن غزوہ احد آئے گا تو 300 بندے لے کے واپس آ جائے گا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں اور سورہ حج کی آیت سامنے لے آئیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں مگر کنارے پہ کرتے ہیں۔ کنارے پہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک دریا ہے بہہ رہا ہے، آپ پانی سے فیض حاصل کرتے ہیں، کنارے کھڑے ہو کے کرتے ہیں، بیچ درمیان میں نہیں آتے۔
کیوں نہیں آتے؟ آپ کو پتہ ہے بہ جائیں گے، خطرہ ہے. تو خطرے میں نہیں جاتے، کنارے پہ رہتے ہیں، آسودائے ساحل رہتے ہیں، موجوں سے ٹکرانے کے لیے بیچ منجدار کے نہیں آتے. یہ ہے اصل مسئلہ. جب ان کو آسانی ہو مطمئن رہتے ہیں، جو ہی کوئی مشکل پیش آئے یو ٹرن لیتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، ان کا دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. وذالک هو الخسران المبین، سب سے بڑا خسارہ تو یہ. اب ذرا اسی آیت پہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. ہم تکفیر تو نہیں کریں گے کیونکہ اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ تکفیر آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس آیت پر ذرا اس کو کرائٹیریا بنائیں اور اپنے کو دیکھیں اور مسلمانوں کو دیکھیں. کیا ہم اس کی مثال نہیں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. جہاں آسانی ہوتی ہے وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں مشکل پیش آتی ہے کہتے ہیں سود کے بغیر تو ہمارا نظام ہی نہیں چلتا. شادی کریں گے، نکاح ہوگا، مولوی صاحب کو 10,000 روپے بھی دیں گے اور لٹرم پٹرا سارا کریں گے، لیکن جب پردے کی باری آئے گی یہ تو بہت مشکل ہے. شادی تو رواج ہے نا، وہ تو چل گئی، لیکن اس شادی کے ساتھ جو جڑے باقی باتیں ہیں، پردہ کرانا ہے. چلیں آپ والدہ کو نہیں کرا سکتے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بہن کو نہیں کرا سکتے، وہ آپ کے اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب بیوی ہے، لیکن یہ تو اب بڑا مشکل کام ہو گیا. تو یہاں کیا کریں گے؟ یو ٹرن. یہ ہے کنارے کھڑے ہو کے بندگی کرنا. بندگی تو کہ بندگی غلامی ہے، غلام کی کون سی مرضی ہے؟ وہ کہاں مجبوری پیش کر سکتے ہیں؟ اس نے تو چاروں ناچار کرنا ہوتا ہے. اگلی بات سنیں، وہ جو اس آیت میں آئی ہے، فیصلے کس سے کرواتے ہیں؟ دیکھیں نا، میرا ایک مسئلہ ہے، روز مسئلے بنتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا ہے، تنازع ہے، میاں بیوی کا تنازع ہے، بھائیوں کا تنازع ہے، مشاجرات ہیں، جھگڑے ہیں. فیصلے کس سے کروائیں گے؟ میں آپ کو ویسے ابھی مجھے بات یاد آ گئی. یہ بدھ والے دن نا میں ایک وہ اصلاحی کمیٹی ہے، اس میں بھی بیٹھتا ہوں. اس میں کبھی کبھی پولیس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھی آ جاتا ہے. تو پچھلی ہماری جو میٹنگ تھی اس میں جو ہمارے تھانے کے SHO صاحب ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے. کوئی 2 بندوں کے ہم بات سن رہے تھے، تو وہ طلاق اور خلا کا مسئلہ تھا. اور وہ لڑکی والے کہہ رہے تھے جی طلاق ہو گئی ہے، تو لڑکے والا کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں دی ہے، خود یہ خلا حاصل کرنا چاہتے. تو عدالتوں کے چکر لگا چکے تھے. تو SHO نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ کو جو ہمارا مروجہ قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ چاہیے یا شریعت کے مطابق فیصلہ چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو بندے نے یوں تو نہیں کہا کہ مجھے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں چاہیے، لیکن اس نے مطلب وہی نکالا. اس نے کہا جی ہم عدالت میں جانا چاہتے ہیں. اب SHO سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ عدالت میں نہ جائیں، وہ تو قانون کا نمائندہ ہے. لیکن آپ اس کی ذرا دیکھیں نا ایمان، جس نے بالکل 10 آدمیوں کے سامنے یہ کہا، جسے آفر کی گئی کہ آپ کو شریعت کے مطابق فیصلہ چاہیے یا دنیا میں ہمارا جو مروج قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ چاہیے، اس نے ترجیح کس کو دی؟ کیونکہ اس کا مفاد ادھر تھا. میں ایک اور بات آپ کو بتا، اسی طرح کا یہ مسئلہ تھا نکاح اور خلا اور طلاق کا. یہ مسئلے اب ہماری بے ایمانیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. دل میں ایمان ہے نہیں، اب وہ دونوں ساتھ رہتے نہیں، رہنا چاہتے بھی نہیں، لیکن وہ لڑکی چاہتی ہے کہ مجھے مہر سارا ملے، تو وہ کہتی ہے اس نے طلاق دی. سچ کہے جھوٹ کہے وہ کہتی ہے طلاق دی. لڑکا کہتا ہے کہ نہیں دی. بعضوں کا دی ہوتی ہے، اسے بعد میں پتہ لگتا ہے مہر دینا پڑے گا، تو وہ اب قسمیں کھا کے کہتا ہے نہیں دی. ایسے بھی کیس آتے ہیں. تو جب بھی یہ والا جھگڑا آتا ہے نا، میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کے پیچھے مفاد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. سچ بولیں تو کیوں نہیں پتہ لگے، ان میں سے دونوں میں سے ایک لازمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو میں اس وقت ان کو ایک وصیت کرتا ہوں، 5-10 منٹ لگاتا ہوں. وہ سارے ابھی نہیں لگا سکتا. موٹی بات یہ کرتا ہوں، اللہ کا تقویٰ. اور اللہ نے اس معاملے میں یہ فرمایا ہے کہ بیویوں کو تنگ نہ کرو کہ وہ کھلا لینے پہ مجبور ہو جائیں. اگر تم نہیں رکھنا چاہتے، یہ تمہارا فیصلہ ہے، اور طلاق دو اور ان کا حق دو. تو اس طرح کی وہ ساری چیزیں سنا کے نا، وہاں پہ جو آیت آتی ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو ان کو میں بتاتا ہوں یہ آپ اللہ کی آیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اگر کسی کے اندر کوئی ایمان کی رمق ہو نا، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ پھر سچ بتا دیتے ہیں.
نہ ہو تو کیا کریں گے. لیکن میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا ہے کہ وہ ادھر مسجد میں بیٹھے تھے, وہ ایک وقت میں تو ڈر گیا بیچارہ. اس نے بتا دیا کہ جی آپ کو میں ساری بات بتا دیتا ہوں, یا آپ کی نظر میں خلا بنتی ہے تو خلا کر دیں, تو طلاق بنتی ہے تو طلاق کر دیں, بچی میری ادھر واپس نہیں جائے گی. ٹھیک ہو گیا. وہ سارا کیس جو اس نے بنایا ہوا تھا, مطلب وہ لڑکی گئی ہوئی تھی باپ کے گھر, اور لڑکے نے اسے میسج کیا کہ فوری طور پر اپنے گھر چلی جاؤ. اس نے وہ والا میسج اٹھا کے مفتیوں کو بھیج دیا کہ اس نے اسے گھر بھیج دیا ہے. اب انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا طلاق بین ہو گئی ہے. سمجھ گئے نا میری بات کو. اس طرح اس نے وہ چکر دیا ہوتا ہے. جب میں نے اسے یہ بات سمجھائی تو وہ وہاں سے تو اٹھ کے چلا گیا, بعد میں کلٹی مار گیا. جب آتا ہے مفاد تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ بھئی ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے. تو اب اس سب کو ذہن میں رکھیں تو یہ آیتیں سنیں جی. مجھے ایک ہی آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی, بس ترجمہ ہی کروں گا, زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا, کہ یہ کوئی نئی نویلی بات نہیں ہے, اس دور میں بھی تھی. سورہ نساء ہے, آیت نمبر 60 ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کا زعم یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. زعم ہے. اب دیکھیے, ہم نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا اور اس نے وہ اہل قبلہ ہو گیا, ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے. اب ہم تو یہ سمجھیں گے اس کی شہادت کی بنیاد پر. وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے شہادت ادا کر کے پورے حقوق ادا کر دیے, تو اس کا زعم ہے نا. یہ جن کا زعم یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا, اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اب آگے الفاظ سنیں. اس کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فیصلے جا کے طاغوت سے کروائیں. اگر ہم فیصلے جا کے طاغوت سے کروا رہے ہیں تو یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ وہ جو دل والا ایمان ہے وہ ایک زوم ہے, تمہارا دل میں ہے ایمان نہیں. اس پر تکفیر نہیں ہوگی اس سبب سے جو میں نے پہلے بتا دیا. فیصلہ آخرت میں ہوگا جا کے. لیکن آپ سمجھ یہاں سکتے ہیں کہ جو شخص جانتے بوجھتے اللہ کے شریعت کو چھوڑ کر کسی اور سے جا کے فیصلے کروائے گا, وہ دل کے ایمان سے خالی ہے. یہ مسئلہ کس کا تھا؟ وہاں پر منافقین کا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے یہاں طاغوت کس کو کہا گیا ہے؟ کعب بن اشرف کو کہا گیا نا. یہودیوں کا جو بڑا سماجی لیڈر تھا اور اس کے فیصلے لوگ مانتے تھے, اور وہ لوگوں میں دیکھ کے کہ ووٹ کس کے زیادہ ہیں اس کے مطابق فیصلے کرتا تھا, یا رشوت کون زیادہ دے گا اس کے مطابق فیصلے کرتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق فیصلے کریں گے. اور اس کے پیچھے ایک مسلمان تھا جس پر یہ آیتیں اتری ہیں, جس نے یہودی کا حق مارا ہوا تھا. وہ یہودی اسے لے کے آنا چاہتا تھا محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بدماش جانا چاہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس. اور وہ کسی طرح کھینچ تان کے اسے لے ہی آیا تھا حضور کے پاس, اور حضور نے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تھا, یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا. اور یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا, مزیدار ہے. چلے میں وہ اگلا حصہ بھی سنا دیتا ہوں. اب وہ مسلمان چلاک, اس نے سوچا یہ حضور تو شریف آدمی, ان کو تو ان کے اندر تو وہ کچھ ایسی بات ہے ہی نہیں, تو حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کہیں کہ ہیں, وہ ضرور مسلمانوں کے حقوق کا خیال کریں گے. مسلمان بدماشی بھی کریں تو حضرت عمر ان کا ساتھ دیں گے, جیسے آج ہم دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا مسلمان غلط ہے, بس مسلمان ہے تو ٹھیک ہے. تو اس نے اس وقت سمجھا کہ حضرت عمر بھی ایسا ہی کریں گے. وہ 15 مسلمانوں پر قیاس کر ڈالا تھا اس نے جا کے حضرت عمر کے سامنے کسی طرح کھینچ تان کے نہیں حضرت عمر سے فیصلہ کراتے ہیں, میں یہ بات بتانا بھول گیا تھا. جیسے ہوتا ہے وہ, جیسے وہ کلٹی مار گیا میرے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا, اس نے بھی کلٹی ماری, چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. چلو جی چلیں حضرت عمر کے پاس. وہاں کوئی یہودی, ویسے وہ اس طرح کا یہودی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں یہودی تھے, وہ سادہ سا کوئی بندہ تھا شاید. اس نے پھر مقدمہ پیش کیا, ساری باتیں سنا. اس سے پتہ یہ چلا یہ جو منافق بلا ہوتی ہے یہ یہودی سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. اچھا, اتنے سازشی یہودی نہیں ہوتے جتنا سازشی یہ منافق ہوتا ہے, اور چاپلوس اور چالاک اور عیار اور مکار. اب اس نے جا کے حضرت عمر کو جو ہے نا مکھن لگانا شروع کیا, یہ ہوا یہ ہوا. وہ یہودی کے منہ سے نکل گیا, کہیں بھولا بندہ تھا بولا,
اس نے کہا کہ حضور نے یہ فیصلہ فرمایا. اچھا حضرت عمر نے کہا حضور نے فیصلہ کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کر دیا ہے. یہ فیصلہ کیا ہے؟ تو آپ پھر اس کے بعد میرے پاس آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ کے پاس اس کے بعد آئے. اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں. وہ اندر سے واپس آئے, تلوار لے کے آئے اور اس کا سر قلم کر دیا. اب اس کے آ گئے برادری والے وہ قصاص کے لیے, تو یہ آیتیں اتری ہیں. ان کا شان نزول آپ جا کے تفسیروں میں دیکھ لیں, یہ ہے. تو اب اس پہ اگر آپ فتویٰ بازی شروع کریں تو پھر تو آپ اعلان کر دیں گے نا ادھر ہی سے کہ جناب جس نے یہ کام کیا وہ قابل گردن زدی ہیں, حضرت عمر کی سنت ہم زندہ کریں گے پھر جو بھی ہے. لیکن نہیں, آپ یہاں پہ وہ حضرت عمر تھے, ان کے لیے آیتیں اتری, آپ کے لیے کوئی آیت نہیں اترے گی, کوئی جبریل زمین پہ تشریف نہیں لائیں گے, قرآن ختم ہو گیا ہے. لہذا آپ نے اسٹک کرنا ہے اس اصول پر. ہم اسے کافر نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہ اس کا آپ کو پتہ تو لگ جانا چاہیے نا کدھر کھڑا ہے. اچھا ہم منافق بھی نہیں, آج ہم اسے منافق بھی نہیں کہیں گے. اس کا ایک سبب اور ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ ابھی اسے دین کی ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. بڑے بڑے خواص کو سمجھ نہیں ہے. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے شہادت کر دی ہے تو ہم پکے مسلمان ہو گئے ہیں, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اگر سب کو یہ بات معلوم ہوتی تو مجھے آج سمجھانے کی ضرورت کیوں تھی؟ تو بہرحال اللہ مہربان ہے. تو اگر کسی کوئی ناواقف ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کوئی گریس مارکس دے دے, ہم نہیں جانتے. لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو سٹیٹس بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے. اس کا مطلب توحید کا عملی تقاضا کیا ہوا؟ پھر توحید کا عملی تقاضا یہ ہوا کلی بندگی کی جائے اللہ کی. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, کنارے مت رہو. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف, کنارے نہیں پورے. اور اگر کنارے رہے تو یہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کے کچھ احکام کو تم نے مانا ہے اور کچھ کو احکام کو نہیں مانا ہے, تو جو مانا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی. دنیا میں ذلت و رسوائی, و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اشد العذاب کس پر ہے؟ درک الاسفل والا ہے, اشد ہے نا. تو گویا یہ منافق ہے. اور دوسری بات یہ, فیصلے کس سے کرواتے ہو, کس قانون پر عمل درآمد کرتے ہو؟ پتہ ہے توحید کے کس تقاضے کے ساتھ اس کا تعلق جڑے گا؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ اللہ کو بادشاہ مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟ تو اگر اللہ بادشاہ ہے, ایک بادشاہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بادشاہ اس بادشاہ سے بڑھ کر قانون سازی کر سکتا ہے. یہاں ہمارے ملک میں حکومت کا ایک قانون ہے, کوئی مولوی اٹھ کے حکومت کے قانون کو چیلنج کرتے کہ حکومت کا قانون نہیں چلے گا, یہاں پہ اس محلے میں میرا قانون چلے گا, پھر کیا ہوگا پتہ ہے نا؟ پیغام پاکستان ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اور جب وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو بندہ غائب ہو جائے گا اور پھر بندہ نہیں ملے گا. تو اس پوری کائنات کا بھی کوئی بادشاہ ہے یا نہیں ہے, کسی کی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو کس کی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. لہو ملک السماوات والارض, اسی کی بادشاہی ہے. لا یشرک فی حکمہ احد, وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شرکت کا اختیار نہیں دیتا. اکلوتا ہے, سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتانے حاضر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے, اکلوتا بادشاہ ہے. اب اگر کوئی فرعون اٹھ کے کہے کہ میں بادشاہ ہوں پھر مصر کا, الیس لی ملک مصر, تو وہ کون ہے؟ طاغوت ہے. یہ طاغوت کا لفظ آج کل بہت وہ مشہور ہو گیا, جو لوگ تھوڑا سوشل میڈیا پہ ہیں نا تو ان کو پتہ ہے کہ آج طاغوت ہوئی ہے. تو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنے, طاغوت کیا ہے. دیکھیں لفظ بنا ہے طغیانی سے. طغیانی ہم سمجھتے ہیں دریا اپنی حدود سے باہر آ جاتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں طغیانی. دریا طغیانی پہ آ گیا. اللہ نے انسانوں کے لیے بھی کچھ حدود و قیود مقرر کیے ہیں. انسان جب ان حدود کے اندر رہتے ہیں تو یہ گویا فرما برداری, مطلب جیسے دریا فرما بردار ہے اپنے حدود کے اندر ہے, تو انسان اپنے حدود کے اندر جو اللہ نے معین کیے ہیں ان کے اندر رہتا ہے, تو یہ
اب اسے طغیانی نہیں کہیں گے، اسے ایک یوں کہیں گے وہ فرما برداری عبادت والا، ان حدود سے جب تجاوز کر جائے گا تو طغیانی ہے. لیکن یہ طغیانی طاغوت کب بنتی ہے؟ لیکن حدود سے تجاوز تو یہ ہوگا جب میں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلانا شروع کر دی، حدود سے تجاوز ہو گیا. لیکن یہ تجاوز میرے جسم کی حد تک محدود ہے، ابھی میں طاغوت نہیں ہوں. لیکن جب میں یہی کام کرنے کا حکم دینا شروع کر دوں جہاں جہاں میرا اختیار ہے، میری بیوی بچے ہیں، میں انہیں مجبور کروں جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اللہ کا حکم چھوڑو میری مانو، ان کو جنہوں نے میری اس حیثیت کو تسلیم کر لیا ان کا میں طاغوت ہوں. اسی معنی میں کعب بن اشرف طاغوت تھا، انسان تھا، یہودیوں کے لیے وہ بہت بڑا مذہبی رہنما تھا، لیکن قرآن اسے طاغوت کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی چلا رہے ہیں اور بالجبر، یعنی اس کی وہ مرضی مانی جا رہی، اطاعت ہو رہی ہے. اطاعت نہ ہو رہی ہو تو یہ جرم ہے، بغاوت ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جب اس کی وہ اتھارٹی تسلیم کر لی جائے تو ایک مسلمہ طاغوت ہے. اس معنی میں نمرود طاغوت، اس معنی میں فرعون طاغوت. شیطان کے طاغوت ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے. لیکن اسی معنی میں آج کا طاغوت کون ہے؟ جو کہتا ہے میری رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور وہ رٹ اللہ کی رٹ سے متصادم ہے. کوئی شک نہیں اس کے طاغوت ہونے میں. اور اس طاغوت کا انکار کیے بغیر آپ مومن نہیں ہو. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے. ادھر وہ جو اقرار باللسان والی شرائط تھی، ادھر تو یہ شرط ہی نہیں تھی. یہ شرط اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو تب ایکٹیویٹ ہوگی کہ اب آپ کسی طاغوت کے جبر کی وجہ سے اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. وہ معمولی سا گردن جھکانا ہو نا، وہ بھی نہیں جھکائیں گے. اگر جھکائیں گے تو یہ کفر کریں گے. لیکن یہ ہمت کسی مجدد الف ثانی میں ہی ہوگی نا، شیخ احمد سرندی میں ہوگی نا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اس وقت بھی لاکھوں تھے، ہزاروں تھے جو جہانگیر کا کلمہ پڑھتے تھے، جہانگیر کے لیے جو ہے نا وہ کلابے ملاتے تھے اس کی تعریف و توصیف کے. ابو الفضل بھی تھے، فیضی بھی تھے. ان کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی جو مجدد الف ثانی کو ہوئی. لیکن اصل توحید کیا ہے؟ آپ سوچیں، غور کریں. ابو الفضل کی توحید تھی، فیضی کی توحید تھی، یا شیخ احمد سرندی کی توحید تھی؟ اور آج اصل توحید کس کی ہوگی؟ اب آپ کو اقبال کا وہ شعر دوبارہ سنیں، زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف جو ہے نا وہ انفرادی زندگی کی حد تک یہ والا علمی مسئلہ بھی نہیں بیان ہوتا. تو اب عملی تقاضے کیا ہوئے؟ عملی تقاضا یہ ہے کہ جسے آپ نے طاغوت جانا ہے اس کا اعلانیہ انکار ہو. پہلی بات یہ ہوگی. اور اعلانیہ انکار کا مطلب کیا ہے؟ اس کے قانون کی عمل دارج نہ ہو. جس کی کم ترین صورت کیا ہے کہ کم از کم اس کے قانون سے مدد تو نہ مانگی جائے. بڑا تلخ ہے، بہت مشکل ہے. اس بات بالا کوٹ کے علاقے میں ایک صاحب گزرے ہیں، مستری محمد صدیق، بالا کوٹ کے ہی تھے نا، یا منصرہ کے تھے، منصرہ آباد کے تھے. لیکن یہ بات ان کے ساتھ واقعہ کئی بالا کوٹ کے علاقے میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، بچ گئے. انہوں نے FIR نہیں کٹوائی، نہیں کٹوایا. آپ کو کوئی پکڑ کے لے گیا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ تو قانون کے پاس آپ تو نہیں گئے نا، قانون آپ کو لے گیا کالے ڈالے میں. لیکن آپ خود اس قانون سے مدد مانگنے کے لیے گئے جس کو آپ طاغوت سمجھتے ہیں، جو غیر اللہ کا بنا ہوا مجریہ 1877 ہے. انگریز بہادر کا بنایا ہوا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر اب عملی تقاضا تو یہ بنے گا کہ آپ بے شک آپ کی جان جائے، آپ کے حقوق تلف ہوں، آپ اس قانون سے مدد مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے. وہ کعب بن اشرف کے حکم میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے بتائیں. قیاس کریں نا، کیسے جا سکتے ہیں آپ کعب بن اشرف کے پاس؟ اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ دوسرا تقاضا یہ ہے اسے رہنا چاہیے یا اسے بدلنا چاہیے؟ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اسے بدلنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. یہ موٹی باتیں جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. بدلنے کی جدوجہد کیسے ہوگی اس میں بات ہو سکتی ہے.
10 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو وہ بات ہے جو لازم کے طور پر سامنے آ رہی ہے کہ اس کو بدلنے کی جدوجہد کرنی پڑے گی، اور یہ جدوجہد اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کی توحید ناقص ہے، نقص ہے، اس میں ڈیمیجڈ ہے. یہ وہ توحید نہیں ہے جس کا تقاضا قرآن مجید کر رہا ہے. لہذا اس توحید کے ساتھ جہاد لازم و ملزوم ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے ساتھ جہاد لازم ہے. اچھا، اسی وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، کوئی پھر شک میں نہیں پڑے، سورہ حجرات کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، دل میں جاگزی ہو گیا، شک میں نہیں رہے. مزید کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ. وہاں بھی جہاد ساتھ آ گیا. ایک ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ امت اگر بگڑ بھی جائے تو اس کے خلاف جو ہے نا جد و جہد نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی بھی جا سکتی ہو تو زبانی کلامی کی جا سکتی ہے. اور زبانی کلامی بھی کون کرے گا؟ جو زبانی کلامی کرنے کا اہل ہے، یعنی علماء کریں گے. یہ ایک پورا جو ہے نا مفروضہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے. ذرا اس کو احادیث کے آئینے میں دیکھ لیں، بس چیک کر لیں. میں صرف حوالے دوں، میں زیادہ جو ہے نا چھانٹوں گا نہیں، میں آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں. یہ جو روایت ہے جو آپ اکثر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہاں من کس کے لیے ہے؟ عام ہے یا خاص ہے؟ عام ہے نا. تو پھر آپ نے کیسے اس نہیں یعنی منکر کو صرف علماء کے ساتھ خاص کر لیا؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ ہر شخص جس کے دل میں ایمان ہے، جب وہ منکر کو دیکھے گا تو اس پر لازم ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے. اور یہ ہاتھ سے روکنے کی کچھ اپنی شرائطیں ہیں، اگر وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، یعنی استطاعت ہی نہیں ہے، پھر وہ شرائط پوری نہیں ہوں تو استطاعت نہیں ہے. تو استطاعت نہیں ہے، فل یغیرہ بلسانی، برا کہے تو صحیح، بولے تو صحیح، پھٹے تو صحیح نا منہ سے، یعنی پھوٹے، پھٹنا تو آپ دوسرا معنی دے رہا ہے آج کا، پھوٹے تو صحیح منہ سے. اور آج کے دور میں پھوٹے کیوں نہ؟ چلے پہلے وقتوں میں بادشاہوں کا دور تھا، وہ گردن اڑا دیتے تھے. اب تو آپ کو پھوٹنے کی اجازت ہے نا، وہ حق ہے آپ کا کہ جو منہ میں ہے بکو. تو ہر اول فول بک لیتے ہو، تو یہ جو منکر دیکھا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں بول سکتے؟ اور چلیں نہیں بول سکتے، کم از کم دل میں کوڑو تو صحیح نا. یہ دل میں برا جاننا کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کا بیٹا کوئی کسی بری حرکت میں ملوث ہو جائے، آپ کو نیند آئے گی رات کو؟ یہ جو کوڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو دل سے برا جاننا کہتے ہیں. سمجھنے کو نہیں کہتے. دل سے برا جاننا یعنی دل کے اندر آپ کے کانٹا چبھا ہوا ہو، یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ کیا ہے جی؟ اس اصلی والے ایمان کا کمزور درجہ، ذالک اضعف الایمان، وہ والا جو ایمان جو آخرت میں مطلوب ہے، اس کا یہ سب سے کمزور درجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، کیا بتا رہے ہیں اللہ، کہ ٹھیک ہے وہ آپ دل میں گھس کے دیکھ نہیں سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں، لیکن کچھ علامات تو ہیں نا جن سے پتہ لگ سکتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. اور دوسری روایت جو مسلم شریف کی ہے کہ ہر نبی کے جو بھی نبی آئے مجھ سے پہلے امتوں میں، کان لہو حواریون، اصحاب و حواریون، اصحابی بھی ہوتے تھے، حواری بھی ہوتے تھے، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، جو اصحابی حواری ہوتے تھے وہ اس نبی کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے. یاخذون جیسے کہ نا دانتوں سے پکڑنا، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، جو اس نے حکم دیے ہوتے تھے، احکام دیے ہوتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، اقتداء کرتے تھے. یہ ہوئے اصلی امتی، حقیقی امتی، سچے امتی. یہ ہیں جو اپنے نبی کے سنت کو مضبوط پکڑیں اور اس کے احکام کی پیروی کریں. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس نبی کے ایسے ناخلف نام لیوا جاتے تھے. نام نبی کا لیں گے، جھومیں گے، اس کا نام لے کے نعتیں پڑھیں گے، ترانے پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، تقریریں کریں گے، مجلسیں منعقد کریں گے، سیرت النبی پہ جلوس نکالیں گے اور کانفرنسیں منعقد کریں گے، سب کریں گے. لیکن
یقولون ما لا یفعلون، جو تقریریں کر رہے ہوں گے وہ کر رہی ہیں، کہیں گے جو اس پر عمل نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کر رہے ہوں گے اس کا نبی نے حکم ہی نہیں دیا ہوگا. نئے نئے رواج، نئی نئی بدعتیں، نئے نئے خرافات ایجاد کریں گے اور نام نبی کا لیں گے اور کام اپنے چلائیں گے. ہاں جی، کہلائیں گے کیا؟ امتی. اور کون سی امتی؟ سچی امتی. تو سچے کون سے ہیں؟ سچے تو وہ ہیں جو یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ. دعوے دار کون ہیں؟ یہ. اب جو امتی سارے یہ جو موجود ہیں ان میں یہ طبقہ ہے جو غالب آ گیا ہے. اب وہ پھر وہی والا من آ گیا جی، مر رہا منکم منکرن والا من پھر آ گیا ہے. من جاہدہم بیدہ، جو ایسے امتیوں سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے. وَفَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تغیر کر دو، تبدیل کر دو اپنے ہاتھ سے. تو یہ جو تغیر کرنا ہے یہ جہاد ہے، کیونکہ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. خود حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے. تو جس نے جہاد کیا ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے. یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ دل والے ایمان کی بات ہو رہی ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِاللِّسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے ان کے ساتھ جہاد کیا اپنی زبان سے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے دل سے جہاد کیا وہ مومن ہے. وہ وہی کوڑن اور جلن والی بات. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ خَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر یہ دل کے اندر کوڑن اور جلن بھی نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. جیسے لا الہ میں لا نفی جنس کا ہے نا، تو یہاں بھی ایمان کی جنسی کی نفی ہو گئی ہے. دل میں ایمان نام کی کچھ ہے نہیں. وہ جسے وہاں کہا تھا کمزور ترین ایمان کیا ہے؟ دل میں برا جاننا. تو جب وہ کمزور ترین بھی نہیں ہے تو اس کی مزید تشریح ہو گئی، پھر ہے ہی نہیں. اب آپ کے سامنے جو میں نے شروع میں دو باتیں جو عام ہو گئی ہیں رکھی تھی، کیا تھی؟ پہلی کہ دیکھیں یہ جو نصیحت کرنے کا کام ہے یہ اہل علم کا کام ہے. پہلے حدیث نے اس کی نفی کر دی یا نہیں کر دی؟ یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے، ہر توحید پرست کے ذمہ ہے. اور دوسری بات یہ کیا تھی کہ آپ جو ہے نا وہ کسی مسلمان کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے، اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو حدیث نہیں یار، یہ کسی متکلم کا، کسی مفکر کا، کسی فلسفی کا قول تو نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کیوں نہ اٹھا کے ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے اگر کوئی بات کی ہے تو ان اسلاف کو رہنمائی کس سے لینی چاہیے؟ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اہم ہو گئی، یا ہم میں سے کوئی بات کرے تو وہ اہم ہوگی؟ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بات کرے یا ہمارے اکابر میں سے کوئی بات کرے تو وہ زیادہ اہم ہوگی؟ کوئی اسلف الاسلاف بھی تو ہوں گے نا، اسلاف کے بھی تو کوئی اسلاف ہوں گے. تو کہاں جائیں گے آپ؟ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بولا پیست. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں. تو جناب یہ آپ اپنے طاغوت کو بھی سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ جب تک آپ کا تعلق انکار کا نہیں ہے توحید نہیں ہے. اور نہ صرف انکار کا، انکار تو ایک پیسیو بات ہے نا، آپ انکار کر کے جا کے گھر بیٹھ گئے. آپ گھر نہیں بیٹھ سکتے، آپ نے اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، اس کے بغیر توحید نہیں. اب وہ مزاحمت کے حوالے سے بھی ایک حدیث وہ بھی مفہوم چلے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو ان کے رہنے والوں کے اوپر الٹ دو. میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ ان بستیوں میں سے ایک بستی ایسی ہے کہ جس میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی قیام پذیر ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی جتنی دیر آنکھ جپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر بھی تیری کوئی نافرمانی نہیں کی. وہ جو گھر بیٹھنے والی بات کو یہاں سے سمجھ لے، انکار کر کے گھر بیٹھ گیا، اتنی دیر بھی نافرمانی نہیں کی جتنی دیر پلک جپکتی ہے. اب دیکھیں بندہ آدم اور وہ خطا کار نہ ہو بالکل ہی اچھمبے کی بات ہے. خبر کون دے رہے ہیں؟ جبریل دے رہے ہیں، وہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اچھا بات کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں کر رہے ہیں. تو یہ سچ ماننا پڑے گا نا. تو سچ مان لیا آپ نے، تو اس سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ ولی کون ہو سکتا ہے؟ اولیاء کون ہو سکتا ہے؟ اللہ والا کون ہو سکتا ہے جس کی جبریل خبر دے رہے ہیں
آنکھ جھپکنے کی دیر برابر بھی کوئی تیری نافرمانی نہیں کی اس نے. اور کیوں بتا رہے ہیں اللہ کو کہ شاید اس کے طفیل بستی بچ جائے, یا اللہ یہ حکم دیں کہ اس کو نکال کے بستی تباہ کرنا, کیونکہ اللہ کا حکم تو اس میں کوئی استثناء تھا ہی نہیں, تو شاید اس لیے کہا ہو کہ اس کی خبر دے دوں. تو اب جواب سنیے کہ ان بستیوں کو, ان کے رہنے والوں کو پر الٹ دو, اس پر بھی اور سب پر بھی. اس کا ذکر پہلے آیا, اس پر بھی پلٹو, سب پر بھی پلٹو. اور حضرت جبریل کا تجسس دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ کبھی میری غیرت میں اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا, میری غیرت میں اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا. اب دیکھیں فرق نوٹ کریں ہمارے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اللہ کی غیرت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب ہم کسی درخت کے اوپر کوئی جھنڈی لگی دیکھتے ہیں تو غیرت جوش مارتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کسی کو قبر پر سجدہ کرتے دیکھیں تو غیرت ہماری, جو ہمارا چہرہ سرخ ہوتا ہے, ہم کچھ کر نہ سکیں, تڑپ پیدا ہوتی ہے, غلط ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہم بے غیرت نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی غیرت نہیں ہے, لیکن ہمارا توحید کا تصور محدود ہو گیا ہے. ہم طاغوت کو حکمرانی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ غیرت نہیں کرتے. تو مسئلہ عقیدے کی خرابی کا نہیں ہے, اس کے تصور کا ہے, اس کی محدودیت کا ہے. تو کیا یہ اہل علم کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ توحید کے یہ تقاضے ہیں؟ حقیقی توحید کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے, توحید کے یہ عملی مطالب نکلتے ہیں, یہ تقاضے پورے نہیں کریں گے. اب یہ ایک اور نازک مسئلہ آ گیا. دیکھیں آج کے دور کے ہم توحید پرست اکثر و بیشتر حقیقت میں مرجیہ بنے ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو بس نجات ہو جائے گی. بس اسی تھوڑے سے فرق کے ساتھ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور سے محبت ہوگی تو نجات ہو جائے گی. تو کیا فرق رہا دونوں کے عمل میں؟ جبکہ زندگی تو عمل سے بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اور عمل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خواہ حضور کی محبت کا آپ تقاضا سمجھ لیں یا اللہ کی محبت کا تقاضا, ایک ہی بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے خلاف, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہوگا, اس کے خلاف آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی. نہیں کریں گے گھر بیٹھی نیکی قبول نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. آخرت میں قبول ہو بھی دنیا کے رگڑے سے نہیں بچ سکتے, کم از کم اتنا تو ضرور ثابت ہو گیا. تو اس لیے تو بلکہ یہ کہ کیا پتا وہی غیرت کی بات وہاں بھی آ جائے کہ تم نے میری غیرت نہیں کھائی تھی تو کیا دوستی تھی تیری اور میری. تو آج کے مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے. توحید رخصت ہو چکی ہے, توحید ہم میں نہیں ہے. اگر ہمارے کلام میں کچھ ہے بھی تو ادھوری ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کا بھی, اب کیا ہے, فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. اور وہ جو ہے نا گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب, اور آزادی میں بیر بے قرار ہے زندگی. تو توحید تو ایک بیر بے قرار ہے, زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. آپ اسے مذہب میں محدود کر دیں گے تو وہ گھٹ کے ایک چھوٹی سی ندی بن جائے گی. آپ نے اسے ایک چھوٹی سی نالی بنا دی ہے, جبکہ وہ بیر بے قرار تھا. اس معنی میں اقبال نے بتایا توحید گئی ختم, توحید اب باقی نہیں ہے. ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. اب بتائیں آج کی دنیا توحید سے خالی ہے یا نہیں؟ ہاں, اللہ کی حکومت آسمانوں میں ہے اور کائنات بہت بڑی ہے. اس پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک ذرہ فانی جتنی حیثیت نہیں ہے زمین کی. پوری جو گلیکسیز اینڈ گلیکسیز ہیں اس کے مقابلے میں کیا شے ہے زمین؟ اس پوری زمین کے مقابلے میں جو ایک تنکے کی حیثیت ہے نا, پوری کائنات کے مقابلے میں ساری زمین کی حیثیت اس سے بھی کم. تو زمین میں بھی 2/3 تو پانی ہے, 1/3 خشکی ہے, اور اس میں جو 7 ارب انسان بستے ہیں انہوں نے اگر بغاوت کر بھی دی تو اللہ کے اعتبار سے کوئی بڑی بغاوت نہیں ہے. اسے آپ اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی فرق پڑ گیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ویسے ان انسانوں کو بھی اگر دیکھیں تو اس کے اوپر بھی حکمرانی کس کی چل رہی ہے, ان کے بال کس کے حکم سے بڑھ رہے ہیں, ان کا دل کس کے حکم سے دھڑک رہا ہے, ان کی رگوں میں خون کس کے حکم سے گردش کر رہا ہے, وہ بیماریوں سے کس کے حکم سے بچے ہوئے ہیں. وہ لقمہ جو ان کے معدے میں جاتا ہے جانے سے پہلے غذا بننے یا زہر بننے کی اجازت کس سے طلب کر کے جاتا ہے. تو اختیار تو ان کا اپنی جانوں کے اوپر بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ چلیں انہوں نے اپنی جو بھی کچھ تھوڑا بہت
ہلدی کی گانٹھ جتنا اختیار تھا اس کو استعمال کر کے بغاوت کا اعلان تو کر رکھا ہے. اور میں اور آپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری دنیا تو یہی ہے. ہماری نہ مریخ پہ حکومت ہے بس چلتا ہے، نہ پانیوں پہ بس چلتا ہے، یہ زمین کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے اسی کے اوپر بس چلتا ہے. اور یہاں پہ اگر غیر اللہ کی یہ چھوٹی سی حکمرانی کو اگر ہم قبول کر لیتے ہیں تو ہم اپنے توحید سے انحراف کر لیتے ہیں. اور یہ ساری بات کو ایک اس بات کے ذیل میں رکھ لیجئے، لما تقولون ما لا تفعلون. اگر توحید کا یہ عملی تقاضا پورا نہیں کر سکتے تو پھر توحید کا نام بھی کیوں لیتے ہو؟ تو اب یہ دیکھیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو بیزار کرتی ہے یہ بات کہ تم جو کہو اس پر عمل نہ کرو. تو بیزاری کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے جی؟ آپ کسی سے تنگ آ گئے، بیزار ہو گئے، آپ کہتے ہیں دفعہ بلا ہو جاؤ، اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ محبت، پسندیدگی، قریب کرنا، یہی ہوتا ہے نا. تو قریب کس کے؟ اللہ. محبت کس سے؟ اللہ کو. وہ اگلی آیت میں آ گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت تو ان سے کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا مطلب اللہ کے کلمہ، اللہ کی حکمرانی نافذ کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اب سمجھیں بیزار کس سے ہوتا ہے؟ جو نہیں کرتے. جو نہیں کرتے وہ کون ہے؟ جو دعوت تو کرتے ہیں اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے ایمان کے یہ عملی تقاضے پورے نہیں کرتے. صاف ہو گئی نا بات؟ تو اس وقت جس طرح کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم سے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، بیزاری ہونی چاہیے. محبت تب ہوگی جب اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ کے حکمرانی نافذ کرنے کے لیے لگائیں گے. تو یہ چند چیزیں تھیں، میں نے چاہا کہ ہم ان کو زیر بحث لائیں، انہیں سمجھیں اور صرف سمجھ کے بیٹھ نہ جائیں، سمجھائیں. ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کے اندر توحید کی غیرت ہے، وہ ان کے سامنے کم از کم توحید کا تصور تو واضح ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اسی طرح اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ میری کبریائی کے لیے جد و جہد کرو. یہ اللہ اکبر ہی سے نہیں پوری ہوگی. اللہ کو بڑا کر کے دکھاؤ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس کا یہ ترجمہ کر لینا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. یار کدھر سے بنتا ہے؟ جس کو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہے وہ سوچ سکتا ہے یار کدھر سے یہ ترجمہ بن گیا ہے. کمبرا یکبرو کا مطلب بڑا کرنا. کبر اس میں فعل امر ہے. بڑا کرو. کس کو بڑا کرو؟ رب کا، اپنے رب کو بڑا کرو. وہ رب کا فکبر، تو اپنے رب کو بڑا کرو. تو بڑا کیسے کریں؟ رب تو بڑا ہے، اگر اس معنی میں لے تو بڑا ہے. تو بڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ابو جہل بڑا بن کے بیٹھا ہے، کوئی طاغوت اور بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہٹاؤ اور رب کا حکم چلاؤ. اب وہ بڑا ہو گیا، سب نے مان لیا یہ بڑا ہے. اور یہ صرف اتنا ہی نہیں آیا، یہ فعل مطلق کے ساتھ بھی آیا ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اسے بڑا کرو جیسے کسی کو بڑا کیا جاتا ہے. یعنی یہ صرف زبان سے کہہ دینے سے بڑا نہیں ہوگا، فی الواقع بڑا کرو گے تو بڑا ہوگا. تو یہ وہ بھی فرق ہے نا، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. اگر کبریائی بیان کرنے کا مطلب ہے تو یہ پھر صرف تسبیح و مناجات ہے. اگر کبریائی نافذ کرنے کی بات ہے تو یہ وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل ہے، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. خود آگاہ میرا کیا مقام ہے؟ میں کوئی عام حیوان نہیں ہوں. میں نے صرف جو اللہ نے جبلتیں بنا دی ہیں ان کا تابع دار نہیں ہوں. اللہ نے مجھے ایک ول بھی دی ہے، اپنی اس ول سے اس اللہ کی خدمات میں نے سر انجام دینی ہے جس میں اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنی جان بھی اس کی راہ میں قربان کرنی ہے. وہی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، وہی بات ہے. خدا مست. تو جب خدا میں مست ہو گیا تو پھر جان لگانا کیا مسئلہ ہو گیا؟ اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور یہاں ملا سے مراد لینے ہر وہ شخص کے جس کا یہ تصور ہے کہ بس توحید کا تقاضا انفرادی معاملات ہیں. خواہ وہ سیکولر آدمی ہو، لبرل آدمی ہو، اگر اس کا یہ تصور ہے تو پھر اس کا مطلب وہ بھی ملا ہے. اس معنی میں پرویز مشرف بھی ایک ملا تھا جس نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے آذان دی تھی، لیکن جہاں بیٹھا تھا وہاں امریکہ کا حکم نافذ کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو بس اس روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں. نجات اس کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے سارے تصورات رکھے. اور لیکن دنیا میں جب ہم دیکھیں گے، فتویٰ مانگیں گے تو ان تین جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، جو یہ تین کام کریں ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، اسے کافر نہیں کہیں گے.
لیکن حقائق تو سامنے رکھیں گے. اب اس بحث کا ایک رخ رہ گیا ہے، لیکن یہ کہ میں صرف اس کا اشارہ کر دوں، اہل علم کے لیے کفایت کرے گا. وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اہل ایمان کو، اہل توحید کو اقتدار دینا چاہتا ہے، جب دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے چھانٹی کرتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. کس نے منہ سے جو دعویٰ کیا اس دعوے میں سچا ہے. آپ کو میں نے بتا دیا نا، کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے یہ جھوٹے ہیں. اب اللہ نے بتا دیا جھوٹے ہیں، کافی ہو گیا. ہمیں کون بتائے گا کہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ تو اس موقع پہ پھر اللہ چھانٹی کرتا ہے، سچوں کی اور جھوٹوں کی چھانٹی کرتا ہے. اور چھانٹی ہوتی ہے جی آزمائش سے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم نے شہادت دے دی ہے لا الہ الا اللہ، اور ان کو جانچا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، آزمائش نہیں ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جانچا ان کو بھی جو ان سے پہلے گزرے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دکھلا دے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یعنی کس نے صرف گواہی دی ہے منہ سے اور دل میں یقین نہیں رکھا. آزمائش آئے گی تو پتہ لگے گا، اس کے بغیر پتہ نہیں لگتا. تو جو آزمائش میں کنارے ہو گیا، یو ٹرن لے گیا، جھوٹا. اور جس نے جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی، سچا. اور اقتدار اللہ تعالیٰ اس چھانٹی کے بغیر نہیں دیتا. لوگوں کو اس بات کا بھی نہیں پتا، سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. پاکستان میں کتنے کروڑ، 5 کروڑ مسلمان ہیں، تو یہاں اسلام آنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 5 کروڑ میں سے 24 کروڑ اسلام چاہتے ہیں، لہذا یہ ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا لگے گا، اور ووٹ کو جب عزت ملے گی تو اسلام غالب ہو جائے گا. نہیں، اس سے پہلے چھانٹی لازمی ہے. جو اگر قائد اعظم نے پاکستان بنا کے یہ کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو کھوٹے سکوں کو اللہ اسلام کے لیے جو ہے نا موقع نہیں دیتا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑے رکھے جس حال میں تم ہو. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب کہ پاکیزہ لوگوں میں سے گندے لوگوں کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے. پاکیزہ کون ہے؟ جو سچے ہیں. گندے کون ہیں؟ جو جھوٹے ہیں. دعویٰ کر دیا ایمان کا، ایمان ہے نہیں. ان کو جب تک چھانٹ نہیں دے گا اس وقت تک تمہیں اقتدار نہیں دے گا. اور حل عصیتم ان تولوا ان تولیتم، کیا اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تمہیں اقتدار مل جائے اور تقطعوا ارحام وتفسدوا وتقطعوا ارحامکم، اور تم فساد بچاؤ اور رحمی رشتے قطع کرو. اگر بے ایمان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا تو ظلم کرے گا. تم اگر ایماندار ہو تو پہلے چھانٹی ہوگی، ایمان والے علیحدہ کیے جائیں گے، ان کو اقتدار دیا جائے گا تاکہ ظلم نہ ہو. تو مسلمانوں جلدی نہ، مدینے میں ہجرتیں کر کے آ گئے تو ابھی جلدی نہیں کرو، ابھی اور آزمائش بھی ہونی ہے، اور بھی چھانٹیاں ہونی ہیں. نئے لوگ آئیں گے، ان کی بھی چھانٹی ہوگی، پھر اقتدار تو ہے ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کا، سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کا، اور ان کے مطابق ہی اپنا ویژن بنانے کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.